बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो थे वो अपनी खिलाफत की मसनद पर, खिलाफत की कुर्सी पर, खिलाफत की मसनद जगह पर जो है वो मुतमक्किन थे, तशरीफ़ फरमा थे। एक ईसाई ने जो हिम्स का रहने वाला था दरबार में आकर ये शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। तो एक ईसाई जो कि हिम्स का रहने वाला था उसने आकर ये शिकायत की। हिम्स जो है ये मगरबी शाम का शहर है और ये मकाम अरब मुसलमानों के कब्ज़ा में आया था। पहली बार इसे खालिद बिन वलीद ने फ़तह किया था। तो वो ईसाई जो कि मगरबी शाम के शहर हिम्स के रहने वाला था उसने दरबार में आकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, ये ज़मीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर अता अनायत की थी। जागीर का मतलब होता है कि वो ज़मीन जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से इनाम या तोहफ़ा में मिली हो। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, यह ज़मीन मुझको खलीफा ने बतौर जागीर इनायत की थी, चुनांचे इसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। तहरीरी सनद का मतलब है सबूत, रजिस्ट्री, तहरीरी कागजात जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम क्या जवाब देते हो? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुकद्दम है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो तहरीर है तुम्हारे बाप की, उससे ज़्यादा मुकद्दम जो है, ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो ज़्यादा तरजीह है, जो मुकम्मल नमूना है, वो कुरान पाक की किताब है और लिहाजा फ़ैसला जो है वो कुरान पाक के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब ये सुना और ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। उन्होंने वो ज़मीन जो थी वो ईसाई को दे दी। उनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल कद्र है, उनका एक और कारनामा जो बहुत ही काबिल कद्र है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा कद्र है, सलातीन बनी उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटाना था। और उन्होंने दूसरा कारनामा क्या किया बहुत बड़ा, कि जो सलातीन थे, जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे बनी उमैया के, बनी उमैया ख़ानदान जो है ये अरब खुलफा का ख़ानदान था, जिसकी बुनियाद अमीर मुआविया ने 661 ईस्वी में रखी थी। और खुलफा के बाद मुस्लिम दुनिया की क़यादत जो है वो बनु उमैया ख़ानदान के हाथ में चली गई। इस ख़ानदान के 14 हुक्मरान थे। फिर बनु अब्बास जो थे उन्होंने इनसे इक़्तिदार छीन लिया, मुआविया और यजीद वगैरह से, और उन्होंने उनकी जो नाजायज़ कार्रवाइयाँ थीं बनी उमैया हुक्मरानों की, उनको मिटा दिया। सलातीन बनी उमैया ने मुल्क का बड़ा हिस्सा जो ज़मींदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था, अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में दे दिया था। तो उन्होंने क्या किया था कि एक बहुत बड़ा मुल्क का जो हिस्सा था ज़मीनों का, वो ज़मींदारी की हैसियत से रियाया के कब्ज़े में था। उन्होंने वो अपने ख़ानदान के मेंबरों को जागीर में, मैंने पहले आपको बताया है कि जो हुकूमत की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से ज़मीन तोहफ़े में दे दी जाए वो उनकी जागीर कहलाती थी। जिस तरह सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे शहज़ादों की जागीर में दे दिए जाते थे, इसी तरह से कहते हैं कि सलातीन तैमूरिया जो तुर्क फ़ाते थे, जो तैमूर ख़ानदान के बादशाह थे, जो हिंदुस्तान के मुग़ल हुक्मरान थे, जिनमें बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहाँ हैं और औरंगज़ेब वगैरह जो बादशाह गुज़रे हैं, उनका जो है वो इससे ताल्लुक़ है। तो उनके ज़माने में बड़े बड़े सूबे जो थे वो शहज़ादों को बतौर तोहफ़ा जो है वो दे दिए जाते थे। अब्दुल अज़ीज़ तख्ते खिलाफत पर बैठे तो सबसे पहले
ان کو اس کا خیال ہوا، انہوں نے یہ بات سوچی کہ یہ کیا یہ حق نہیں رکھتے کہ یہ جو حکومت کی زمین ہے وہ اس کو شہزادوں کو دے دیا جائے، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر میں ایسا کروں گا زمینیں جو ہیں وہ ان کے قبضے سے واپس لے لی جائیں گی تو لوگ جو ہیں وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ جو ہے وہ نہیں کی اور انہوں نے وہ زمینیں جو ہیں وہ واپس دلا دیں۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، ان کو اپنا سفیر بنا کر، ان کو اپنا پیغام دے کر اپنی طرف سے سفیر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، کہ پورا خاندان جو ہے وہ ناراض ہے، غصے میں ہے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ سب بغاوت پہ نہ اتر آئیں، ہنگامہ نہ کھڑا کر دیں اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ مکحول، میمون، ابو قلابہ یہ سب بنو امیہ کے دور کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کو انہوں نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان جاگیروں کے بارے میں ان جاگیروں کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ مکحول نے دب کے جواب دیا، عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ غاصب کا مطلب ہوتا ہے زبردستی قبضہ کر لینے والا، زبردستی چھین لینے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری زمینیں جو ہیں یہ ہمیں واپس کر دینی چاہیے ورنہ ان کا شمار بھی ظالموں میں اور دوسروں کی چیزوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں میں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے، جس کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے، ان کی بڑی قدر کرتے تھے، کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے، مجاز کا مطلب ہے نہ وہ اس کا حق رکھتے تھے اور نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا، وہ اپنی زندگی کیسے گزر بسر کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قناعت پسندی ہے کہ ہمیں اللہ پاک پر توکل رکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس دنیا میں مادیت پرست بن جانا چاہیے، بڑی بڑی زمینوں کے پیچھے اپنی عاقبت جو ہے وہ خراب نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اور ہمیں اپنی اخروی زندگی کی فکر کرنا لازم ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے، عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، اپنا حق جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اس سے اپنا حق چھوڑ رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرمائے۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اللہ پاک معاف فرمائے، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے، وہ آرام فرما رہے تھے۔ پہرے والے نے کہا کہ تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، کہ انہیں آرام نہیں کرنے دیتے ہو، ان پہ ترس کھاؤ، دن بھر میں ایک لہجہ، ایک پل، ایک لمحہ تو ان کو آرام لینے دو۔
عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح، ان کو بتاؤ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی، انہوں نے یہ آواز سن لی، عبد الملک کو اندر بلا لیا، اپنے بیٹے کو اندر بلایا اور کہا جانے پدر باپ کی جان، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ ممبر جو ہے وہ تقریر کرنے کی بلند جگہ ہوتی ہے جہاں پر چڑھنے کے بعد اعلان جو بھی کیا جائے یا جو بھی تقریر کی جائے اس کو لوگ بآسانی سن سکیں اور دیکھ سکیں۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کروا دی گئی، اعلان کروا دیا گیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا اور نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات، وہ تمام زمینیں جو تحفے میں حکمرانوں سے ملی تھیں، جاگیرات جو تھیں اور جو ان کی سندیں تھیں، جو ان کی تحریری رجسٹریاں تھیں، جو ان کے کاغذات تھے، جو تحریری ثبوت تھے، صندوق سے نکلوائے اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں، یہ زمینیں جو تھیں، یہ جائیدادیں جو تھیں، کچھ یمن میں تھیں، یمن جو ہے عرب کے جنوب مشرق میں ایک ملک ہے، کچھ وہاں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں، یہ بھی عرب ہی کا ایک مقام ہے، کچھ زمینیں جو ہیں وہ وہاں پر تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی، انہوں نے یہ زمینیں جو ہیں ان سے اپنا حق ختم کر دیا، دستبردار ہو گئے، اپنا حق جو ہے وہ ان زمینوں سے ختم کر دیا اور ان کے کاغذات جو ہیں وہ بھی پھاڑ کر پھینک دیے۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی، وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے، حجاج بن یوسف جو ہیں یہ ایک بہادر جرنیل تھے، کہا ان کے قبضے میں تھی؟ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اب اس میں بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی، انہوں نے کہا کہ میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہوں اور میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی چونکہ یہی بات پسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے ان سے بھی یہ زمینیں جو ہیں وہ واپس کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اسلام میں ہمیں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کر دینے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ بنو امیہ جو خاندان تھا، میں نے اس کی تفصیل آپ کو پہلے بتا دی ہے، ان کے جو دفتر اعمال تھا، ان کا جو نظم و نسق تھا، اس میں سب سے زیادہ جو تباہی کر دینے والا واقعہ تھا، قوم کو نیست و نابود کر دینے والا، برباد کر دینے والا، تباہ کر دینے والی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کو آزادی حاصل نہیں تھی، حق گوئی سچی بات کہنے کا حق وہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کو ان کا استحصال کر رکھا تھا، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر رکھا تھا۔ لیکن عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ عبد الملک نے جو حکم دے رکھا تھا وہ یہی تھا کہ جب وہ کوئی بات کریں، تخت پر بیٹھ کر انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ کوئی بھی بات کریں، خواہ وہ صحیح ہو خواہ وہ غلط ہو، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی کسی بات پر نکتہ چینی کرے، اس پہ روک ٹوک کرے، نکتہ چینی کرے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسا کرے گا تو وہ سزا پائے گا، اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، جو آزادی پسند لوگ تھے ان کی زبانیں بند نہ ہوئیں، وہ روک ٹوک کرتے رہے، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا، لیکن کچھ جو ہے وہ فرق پڑ گیا تھا۔
عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا، اور عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے اس بدعت کے لغوی معنی ہوتے ہیں نئی بات یا انوکھی بات، اور اس کے اصطلاحی معنی یا ادبی معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دین اسلام میں کوئی ایسی رسم، کوئی ایسا طریقہ جو ہے وہ پیدا کر دینا جو کہ قرآن و سنت میں نہ ہو، چونکہ قرآن و سنت میں حق گوئی کی تلقین کی گئی ہے، جمہوریت کو پسند کیا گیا ہے، مساوات کو پسند کیا گیا ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ جو بدعت پیدا کی تھی کہ ان کی کسی بات پر روک ٹوک کوئی نہ کرے، تو اس بدعت کو انہوں نے بالکل عمر بن عبدالعزیز نے مٹا دیا، اور دو نہایت متعددین اور راست باز شخص اس کام پر انہوں نے مقرر کر دی۔ متعددین مومن، دین کا علم رکھنے والے، دین کی فہم و فراست رکھنے والے، اور راست باز سچ بولنے والے جو دو شخص تھے وہ اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ٹوک دیں، انہیں روک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی، چونکہ انہوں نے خود لوگوں کو اجازت دی تھی کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو ان کو روک دیں، اس لیے لوگوں میں حوصلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا، اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ تو پھر لوگ جو ہیں اگر کوئی غلط بات ان کو لگتی تو بے باکی سے، نہ ڈر ہو کر، بغیر کسی خوف کے ان کے اقوال و افعال پر، اقوال جو وہ کہتے تھے، افعال جو وہ فعل کرتے تھے، جو کوئی کام کرتے تھے جو ان کو غلط لگتا تھا تو اس پر وہ نکتہ چینی جو ہے وہ کر دیتے تھے۔ اللہ حافظ۔